अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर गजा जंगबंदी माहदे के हवाले से काफ़ी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप हमास रहनुमाओं को सेफ पैसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने भी ये ऑफर किया कि अगर हमास रहनुमा यरगमालियों को रिहा करके गजा छोड़ दें तो उन्हें मुआफ कर दिया जाएगा। क्या हमास इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए सरेंडर करेगा और क्या आज की मीटिंग में इसराइल डोनाल्ड ट्रंप की तजावीज़ मानते हुए गजा अमन माहदे के हवाले से रजामंद हो जाएगा या नहीं? इस पर बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट हम बात करेंगे शमा जुनेजो के हवाले से कंट्रोवर्सी गर्दिश कर रही है कि वो किस तरह से पाकिस्तानी वफ्द के साथ अक़वाम मुत्तहिदा पहुंची, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या पोजीशन ले रही है, इस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली, जीत कर हारने वाले को भारत कहते हैं। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम ने हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट की वजह से खेल के मैदान को जंग और सियासत के मैदान में तब्दील किया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और इसकी वजह से भारत के अंदर और इंटरनेशनली भी इंडियन क्रिकेट टीम को और इंडियन गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का सामना है। डिटेल डिस्कशन के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर से बहुत पुरुमीद, बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ खास होने वाला है। इवन ये भी कह रहे हैं कि तमाम अरब ममालिक और इसराइल के साथ उनकी बातचीत तय हो गई और बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल आया है। आपको वाकई लगता है कि कोई गजा के मुस्तकबिल के हवाले से कोई पुरअमन हल निकाला जाने वाला है या फिर एक सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए, मैं ना बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट इंसान हूँ, लेकिन मेरा ऑप्टिमिज्म जो है वो ट्रंप के पास आके ना दम तोड़ देता है। मैं फिर पेसिमिस्ट हो जाता हूँ, इसलिए कि जितनी बार उन्होंने कहा है कि हम किसी समझौते के नज़दीक हैं, या अगले हफ्ते में समझौता हो जाएगा, या अगले हफ्ते में जंग बंद हो जाएगी, या अगले हफ्ते में ये हो जाएगा, उस हफ्ते में वो तबाहकारी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको साथ साथ मिसालें देता चलूँ। आइए चलते हैं, पहले कतर चलते हैं। कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे हमास और इजराइल के डेलीगेशंस के बीच, वो हमें कहा गया कि बस अगले हफ्ते आप कोई अच्छी खबर सुनेंगे। वो अच्छी खबर यहाँ शुरू हुई कि वो इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। ये है आपके सामने, ये हक़ाइक़ हैं या नहीं है? अच्छा जी, आगे चलिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ईरान के साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपको मालूम है कि दोनों डेलीगेशन जो है वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। जितनी बार उन्होंने ये कहा है कि हम किसी समझौते के करीब पहुंचने वाले हैं, बस अब गजा का मामला हल होने वाला है, अब वहाँ अमन कायम होने वाला है, कभी भी उनकी कोई पेशन गोई जो है वो या तो साबित ठीक नहीं हुई और या नेतन्याहू ने उसको सबोटेज किया है इन वन फॉर्म और अनदर। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ट्रंप बहुत पुरुमीद है, जैसा कि आपने कहा, कि गजा में नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं या बड़े बड़े जो मतलब ममालिक हैं उसके, वो एक पेज पर आ गए हैं अमन के एतबार से। वो कब एक पेज पर नहीं थे? कभी आपने सुना कि किसी अरब मुल्क या किसी मुसलमान मुल्क ने ये कहा हो कि हम गजा में अमन नहीं चाहते? तो वो तो इसके ऊपर हमेशा से थे। ये आपको लग रहा है पहली दफ़ा वो आए हैं कि वो एक उसके ऊपर जो नहीं राज़ी हुआ कभी, उसका नाम नेतन्याहू है जी। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से भी बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल आ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने साथ ही दूसरी सांस में ये कहा कि इसका सारा दारोमदार मेरी ट्रंप नेतन्याहू से मुलाकात पर है कि वो किस हद तक एग्री करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जितना मर्जी ऑप्टिमिज्म जो है वो ट्रंप साहब जाहिर कर लें, जितना मर्जी हम पूरी उम्मीद हो के यहाँ बैठ जाएं कि शायद कुछ होने वाला है, हर चीज़ का दारोमदार जो है वो नेतन्याहू की अप्रूवल पर है। इससे ज़्यादा बदकिस्मत, खौफनाक सूरत हाल नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी हमेशा से इसराइल की वो ये थी कि हमास को ख़त्म किया जाए जी। ये जंग की ये नौयत जो इस वक्त है वो भी इसीलिए शुरू हुई थी कि गजा से हमास को एलिमिनेट कर दिया जाए। मुझे रहम आता है उन सारे तज्ज़िया निगारों पर और उन सारे हिस्ट्री दानों के ऊपर जो ये कहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ 7 अक्टूबर 2023 को हुआ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पूरी 70 दिहाइयों से ये इसराइल, चाहे वहाँ नेतन्याहू हो, चाहे वहाँ कोई भी हो, इवन वो जो खातून थी जो वज़ीर आज़म थी वहाँ की, वो हो, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म जो है वो सदा से जारी है। चाहे उसका ताल्लुक 1948 की जंग से हो, चाहे उसका ताल्लुक 1967 की रमज़ान वॉर से हो जिसने ये सारी तबाहियाँ की हैं, या उसके बाद ये अक्टूबर वाली जंग है। इसराइल कब से फ़लस्तीनियों के खून के साथ होली नहीं खेल रहा। तो ये जो जवाब पेश किया जाता है ना जी कि चूँकि हमास ने हमला कर दिया,
حماس نے ریزسٹنس کے طور پر جب وہ تو ریاکشن تھا حماس دیٹ واز اے ریاکشن آف اسرائیلی ایگریشن، Yes. اس کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. آپ نے سنی کسی کے منہ سے؟ اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ چلیے وہ تو نہ کریں، لیکن ہماری مسلم امہ کی لیڈرشپ جو ہے اس نے کبھی کہا کہ 7 اکتوبر از ناٹ دا بگننگ آف دس کانفلکٹ، دس کانفلکٹ از مور دین 70 years old. بہرحال having said that، مجھے یہ لگتا ہے کہ غزہ کی ایلیمینیشن کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا، لیکن اس کے لیے حربے بہت استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک حربہ اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی نیتن یاہو بھی کہہ رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب کے بھی منہ سے اسی طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں کہ اگر حماس ہتھیار پھینک دے اور یہاں سے پھٹ جانے کا، یعنی یہاں سے ملک بدر ہونے کا کی خواہش کا اظہار کرے تو ہم جنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے تیار ہے. صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس آفر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ دے ہیو فیلڈ ملیٹریلی، وہ حماس کو ڈیفیٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ دیکھیے یہی سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نہ نیتن یاہو واپس جانے کے لیے تیار ہے نہ ٹرمپ، کیونکہ اتنے بڑی قوت کے ساتھ جس فورس کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ آج بھی ریزسٹنس کے نام پر اسی طرح قائم ہے. یہ ان کی سب سے بڑی امبیرسمنٹ بھی ہے اور سب سے بڑی احساس شکست بھی ہے، جس کی وجہ سے ہر بات میں لفظ حماس جو ہے اس کو شامل کیا جانا بہت ضروری ہے. ابو خالد صاحب اب تو نیا حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ شاید ان کا پلان ہے کہ مسلم فورسز کو بھیجا جائے غزہ کے اندر تاکہ ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، حماس کو مسلم فورسز. دیکھیے یہ ایک بہت خوفناک سازش کا حصہ ہے. یہ سارے خوش ہو کے آئے نا جو 7 مسلم لیڈر ملے تھے ان سے کہ جی واجب ایک مسلم فورس ہوگی، اس میں عرب ملکوں کی فوج بھی ہوگی، اب اس کے اندر ایک عالمی فورس بھی ہوگی، یہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے نیتن یاہو کی طرف سے بھی اور ٹرمپ کی طرف سے بھی. اب خواہش کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے اینڈ آئی ہیو اے گڈ ریزن ٹو بلیو دیٹ، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہ وہاں پر مسلم فورسز کو ڈپلوائے کیا جائے گا جس میں شاید ہم بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ہمیں بھی بڑا شوق تھا ان 7 کے ساتھ 6 کے ساتھ شریکوں کے 7واں ملک بننے کا. اور پھر ہمیں کہا جائے گا کہ لیجئے جناب اب آپ نے غزہ میں دہشت گردی نہیں ہونے دینی. جو ریزسٹنس موومنٹ ہے، جو جنگ آزادی ہے فلسطینیوں کی اور حماس کی، اس کو ٹیررزم میں کنورٹ کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام کرایا جائے گا. یہ کتنی گمبھیر اور خوفناک سازش ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مسلمان ممالک کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جی، کیونکہ فلسطین کے حوالے سے جتنی نفرت پہلے سے موجود ہے ان مسلمان حکمرانوں کے بارے میں، ان مسلمان ممالک کے بارے میں جنہوں نے آج تک لپ سروس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا غزہ کے لیے یا فلسطین کے لیے، ان کے خلاف نفرت اور زیادہ بڑھے گی. اب آجائیے، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے اس کا سارا دار مدار تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگ پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں وہ نیتن یاہو غزہ کے حوالے سے جو امن معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں اس پر ایگری ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے نیتن یاہو کا مسئلہ امن معاہدہ نہیں ہے. نیتن یاہو کا مسئلہ صفائے ہستی سے حماس کا مٹنا ہے. وہ اپنی ہر تقریر میں، اپنی ہر بات میں یہ کہتے ہیں، وہ پروائزو ہی ان کا یہ ہے کہ حماس شوڈ ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے حربے مختلف استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک تو اسلامک فورس والی بات ہو گئی، جی ہم نے یہ ایکسپوز کر دیا اپنی طرف سے تو کر دیا، اب لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو میرا قصور نہیں ہے. ایک اور کوشش ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورس بنائی جائے جو حماس کے یہاں سے نکل جانے کے بعد غزہ کا نظام چلائے گی. جی اس کو کہتے ہیں، وہ آپ جس کا ذکر کر رہی تھی JITA، جی یہ ہے جناب غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیٹری اتھارٹی. ٹرانزیشنل اتھارٹی. جی یہ غزہ پر حکمرانی کے لیے جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس اتھارٹی کو اختیار دیا جائے گا اور آبجیکٹو وہی ہوگا. بخیر صاحب اس کا کس طرح کا نظام ہوگا؟ کیا یہ ورکیبل سولوشن لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد ایک ایسے بندے کی منصوبہ بندی پر ہے جس کو ہم پہلے عراق میں استعمال کر چکے ہیں. ٹونی بلیئر جو ہے اس کو عراق میں جو ذمہ داری دی گئی تھی اسی کو پروپوگیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، لہٰذا پڑ جاؤ عراق کو. یہ وہی ٹونی بلیئر ہے نا. اس لیے حماس نے اس کو 1 سیکنڈ سے پہلے اس کے نام کو اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ تو ہمیں قبول ہی نہیں ہے. They have rejected his name. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطینیوں کا اور حماس کا کلا کما کیا جائے، چاہے یہ JITA ہو، چاہے ٹونی بلیئر کا بنایا ہوا وہ منصوبہ ہو، ہر ایک کا آبجیکٹو ایک ہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، جو انہوں نے مسلمان ممالک کے ساتھ کی ہے، جو 7 لوگ ملے تھے ان کو، جو انہوں نے اپنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تقریر میں کی ہے، کیا وہ اپنے اس اعلان پر قائم رہیں گے
یا اگر نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں انکل میں تو یہ نہیں کر سکتا تو ٹرمپ صاحب بھی جو ہے وہ ایک دم سے منہ موڑ کے اور دوسری طرف کو چل دیں گے. یہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ پہلے کیا ہے. جی لیکن بخاری صاحب جس طرح کے آفرز نیتن یاہو دے رہے ہیں اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ ایون دے آر ٹائرڈ آف دا وار. یوں لگ رہا ہے کہ نیتن یاہو بھی اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ جو حماس ٹرمپ نے کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں اور اس خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس جنگ سے تنگ آ گئے ہیں. جی نیتن یاہو تو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ میں اس وقت تک ختم نہیں کروں گا جب تک آخری حماس کا بندہ بھی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جائے گا. آپ مجھے کہیں بتا دیں جہاں نیتن یاہو نے جنگ بند کرنے کا کہا ہو. جی تو نیتن یاہو تو جنگ بند کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. صاحب اس منصوبے میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریسی لانے کی بات کی جا رہی ہے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو بھی نان پیلسٹائنین گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ کبھی عرب ممالک کو لے آئیں کبھی ایک انٹرنیشنل فورس لے آئیں. کیوں فلسطینیوں کی اپنی کوئی نمائندہ حکومت نہیں بنائی جا سکتی؟ کیوں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن فلسطینیوں کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں امریکہ اور نیتن یاہو مل کے فلسطین کاز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ جی یہ کہنا چاہ رہی ہیں نا آپ. یہ نہیں کریں گے وہ. یو این چارٹر میں یہ لکھا یو ہوا ہے. این چارٹر کا جتنا تمسخر نیتن یاہو نے اڑایا ہے نہ اس نے کسی ادارے کی بات مانی ہے نہ اس نے اے آئی اے. مجھے بتائیے دنیا بھر میں جو آپ نیوکلر کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں ابھی کل ہی یورپی یونین نے لگائی ہے اس کی بات کریں گے ایران کے اوپر سے دوبارہ سے. ان میرے منہ سے کچھ اول پھول نکل جائے گا. ان بے غیرتوں سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا آپ کی آنکھیں بند ہیں کہ اسرائیل نے نیوکلر پروگرام جو ہے نہ صرف شروع کیا ہوا ہے بلکہ ایٹم بم بنا کے بیٹھا ہے اور اس کی تعداد تک آپ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس 190 جو ہے وہ نیوکلر آرسنلز ہیں. کسی نے پوچھا اس کو؟ کس دنیا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کس انٹرنیشنل ورلڈ کی اور ورلڈ لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈز ہے بالکل ہپوکریسی. ڈبل سٹینڈرڈ از اے اسمال ورڈ. اس کے لیے تو بد سے بدترین لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. اس منصوبے کے اندر یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی مغربی کنارہ اسرائیل کو ضم نہیں کرنے دیں گے جبکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل وہاں پر بہت بڑی تعداد میں سیٹلمنٹس کر رہا ہے. دیکھیے یہ ظلم جو ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ بیان کرنے بیٹھیں تو پورے پروگرام کا وقت اٹھ جائے گا. مغربی کنارے میں جتنے اولیو کے باغ تھے وہاں پر جتنے سیٹلرز ہیں ان بے غیرتوں نے وہ سارے تباہ کر دیے ہیں. جو ان کے ریوڑ تھے یہ بھیڑ بکریوں کے وہ ہانک کے لے جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں. نہ کوئی دنیا کا قانون ہے نہ وہاں کوئی انٹرنیشنل نارمز ہیں. کچھ نہیں ہے. لہٰذا ان کی خواہشات پر اگر آپ جائیں تو میرے خیال سے پورا فلسطین کیا پورا مشرق وسطیٰ جو ہے نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے نام کے اوپر اپنے ساتھ ضم کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ایسا ہونے دینا چاہیے یا کیا ہماری مسلمان ممالک کی لیڈرشپ جو ہے نیتن یاہو کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر وہ فلسطینی کاز کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو ہم نیتن یاہو کے ایجنڈے کے اوپر کار فرما ہیں. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ. مخیر صاحب ابھی آپ نے بات کی گریٹر اسرائیل کی تو اگر یہ مسلم فورسز یا کوئی عالمی فورس اگر غزہ کے اندر جاتی ہے اور کوئی انٹرنیشنل اتھارٹی وہاں پر رول کرتی ہے تو پھر گریٹر اسرائیل کا خواب تو مطلب بالکل وہ تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی حکومت یا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس میں فلسطینیوں کی شرکت ہے اور کس حد تک ہے. ابھی جو پلان میرے سامنے یہاں رکھا ہوا ہے اگر آپ مجھے کہیں تو میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. اس کا تو صورتحال بہت خوفناک ہے. یہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو ہے اتھارٹی غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی یہ جو ہے حماس کے خاتمے کے بعد غزہ کا انتظام سنبھال لے گی. ذرا آپ ٹرمنالوجی ذرا غور کرتے جائیں. اس اتھارٹی کا مکمل ڈھانچہ موجود ہے پہلے سے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. اور یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کا اخبار. ٹھیک ہے جی. اس میں اعلیٰ بین الاقوامی سفارتکاروں اور کاروباری شخصیت کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے اور جو خوفناک بات ہے فلسطینیوں کو سب سے نچلی سطح پر رکھا ہوا ہے. آپ کسی ملک کے اوپر غاصبانہ قبضے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہاں کے عوام کو کوئی رول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے وہ انٹرنیشنل ارینا جس کے اندر ایک کے بعد دوسری سازش جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ گھڑی جا رہی ہے. ابھی ایک اور بات ذرا سنیے. وہ کہہ رہے ہیں اس دوران نیتن یاہو اور دیگر اصرار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو اس محاصرے والے علاقے پر سیکورٹی کنٹرول حاصل رہے گا. یعنی انٹرنیشنل فورس بھی آ جائے یا اسلامک فورس بھی آ جائے کنٹرول سیکورٹی کا جو ہے وہ اسرائیل کے پاس رہے گا. کیوں بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے
کہ حماس کو وہاں سے ختم کر کے اسرائیل کا تسلط جو ہے اسے قائم رہنے دیا جائے. بخاری صاحب اس اتھارٹی کا ٹونی بلیئر کو کیوں سربراہ بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے نا, انہوں نے ان کا یعنی امریکہ کا اور ویسٹ کا پرپز سرو کیا ہوا ہے عراق میں. یہ جو تھیسس تھا کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے, یہ ٹونی بلیئر صاحب کی اختراع تھی, جس کی بنیاد پر عراق پر حملہ کر کے صدام کی حکومت ختم کی گئی وہاں سے. لہٰذا حماس نے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ٹونی بلیئر کی تعیناتی کسی صورت قبول نہیں ہے. حماس ٹونی بلیئر پہلے عالمی عدالت انصاف میں عراق جنگ کے حوالے سے اپنے جنگی جرائم کا حساب دیں. تو حماس کا ریئیکشن تو بہت سٹرونگ ہے. ٹونی بلیئر فلسطینی تناظر میں ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے. سو ڈھونڈ کے لایا گیا ہے ایک ایسا بندہ جس سے فلسطینی نفرت کرتے ہیں, جس سے فلسطین کی کاز کو پہلے نقصان پہنچ چکا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے. اب ایک اور خطرناک پہلو وہ یہ ہے کہ یہ جو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مرے جا رہے ہیں, جس قدر اندھا دھند بمباری ہو رہی ہے اس میں ان یرغمالیوں کی جان کو خطرہ ہے. حماس نے کہا ہے کہ دو بندوں سے پہلے ہی ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے, اور انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی چاہتے ہیں, جو کہ نیتن یاہو نہیں چاہتا, نیتن یاہو چاہتا ہے کہ اس کی بمباری سے وہ مرے اور الزام جو ہے وہ حماس پر دیا جائے. بخاری صاحب بیت المقدس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس پر کون حکمرانی کرے گا, اور پھر ویسٹ بینک پر کیا جو ہے وہ فلسطینین اتھارٹی کی ہی گورنمنٹ رہے گی, یا وہاں پر بھی یہ جو گیٹا بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ انٹرنیشنل نارم پر جائیں, اگر آپ انٹرنیشنل ارینا میں جو فیکٹس ہیں اس پر جائیں, تو یہ جو بیت المقدس ہے یہ فلسطین کا حصہ ہے. اور جس دو ریاستی حل کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی یہ جو ہے سوائے ہیکل سلیمانی والے پارٹ کے باقی سارا جو ہے وہ فلسطین کا حصہ ہے. لیکن جیسا میں نے کہا, نیتن یاہو کی مرضی, اور نیتن یاہو تو ایک بندہ ہے نا, تسلسل کے ساتھ آپ پیچھے اٹھا کے 70 سال کی تاریخ دیکھ لیں, ایک کے بعد, چاہے وہ موشے دیان تھا چاہے وہ کوئی بھی تھا, ایک کے بعد دوسرا فلسطینیوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نہ صرف یہ کہ خون ریزی کرتا رہا, بلکہ یہ تسلسل آج تک قائم ہے. دیکھیے, جو دوسری ایک خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کر کے باقی کی تباہی میں جو گنجائش رہ گئی ہے اس کے ذریعے اس کو پورا کریں گے. اور انہوں نے 2 نئے پلیٹ فارمز خریدنے کا جو ہے وہ ایلون مسک سے وہ بھی فیصلہ کر لیا ہے. جب اس طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہوں تو مجھے بتائیے کہ کون سا اتنی مختصر سی آبادی کا ملک ہے جو سسٹین کر سکتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور وہ بیچارے پس رہے ہوں. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن میں ہم کافی زیادہ جو ہے ان کے پوسٹر میں چینج دیکھ رہے ہیں. پہلے تو وہ بات کر رہے تھے غزہ رائیویریا اور ٹرمپ رائیویریا بنانے کی, اب وہ بالکل ایک نیا پلان, نیا منصوبہ اور امن معاہدے کی وہ بات کر رہے ہیں. ایسا کیا ہو گیا؟ کیا آئسولیشن کا ڈر ہے؟ نوبل پیس پرائز ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ سے شروع کرتے ہوئے گفتگو میں کہا تھا I will be the last person to trust Trump because he changes 3 times a day. مارننگ میں کچھ کہیں گے, دوپہر میں کچھ کہیں گے, شام کو کچھ کہیں گے. وہ اپنے کسی لفظوں کے اوپر کھڑے نہیں ہیں. انہوں نے, آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ ٹرمپ کی یعنی جو رول ہے اس پورے اس میں, بظاہر وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں اس خطے میں, لیکن اس خطے میں جتنی خون ریزی ہوئی ہے اس میں وہ برابر کے شریک ہیں. کسی کو اس کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہو تو ہو, مجھے نہیں ہے. ایک اور بات, آج کل ہمارا نا سفارتی, معاشی, دفاعی, عسکری یہ گراف بہت اونچا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ کیوں اونچا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہمیں ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت یعنی احترام بھی دیا ہے, عزت بھی دی ہے. بٹ آئی ٹیل یو, even that is not worth trusting. The only important thing that has happened in Middle East and with Pakistan is the agreement between Saudi Arabia and Pakistan. And I tell you, جو اس کا اسپیکٹ میں آج پڑھ کے آیا ہوں, اگر وہ ہو جاتا ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ پوری دنیا جو ہے وہ لرز جائے گی. ایران کے پاسداران انقلاب کے میجر جنرل نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیں. جی بخاری صاحب, یہ جتنے بھی منصوبے ڈونلڈ ٹرمپ پیش کر رہے ہیں, اس کا دار و مدار اس میں جو کی پوائنٹ ہے دیٹ از کہ حماس ڈی ملٹرائز کرے. نو ایکچولی نو مور حماس. جی,
جی وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈی ملٹرائز کرتے ہیں یا غزہ چھوڑ دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن بخاری صاحب حماس کا تو یہ پوائنٹ ہے شروع سے اب تک, جس پوائنٹ کے اوپر, جس ایڈیالوجی کے اوپر انہوں نے جنگ لڑی ہے, کہ وہ صرف تب ڈی ملٹرائز کریں گے جب ایک الگ پیلسٹینین اسٹیٹ, ایک دو ریاستی حل جو ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں. لیکن اس منصوبے میں کہیں بھی دو ریاستی حل کی بات Absolutely, نہیں ہے. that is the most unfortunate part. یہ ہے وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی سازش کہ پوری دنیا پر سے اب دو ریاستی حل کی بات ہی نہیں ہو رہی. جی اب ہو رہا ہے کہ نہیں جی بس وہاں امن قائم ہونا چاہیے, یعنی ہمارا تسلط قائم ہونے دے وہاں پر. دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ. یہ ہماری مسلم لیڈرشپ جو ہے یہ کیسے بے وقوف بن جاتی ہے. مجھے بتائیں اس پورے اس میں جو ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے یا جو یہ لمبا چوڑا رن ڈاؤن ہمارے سامنے ہے, کہیں ہے دو ریاستی حل کی بات؟ نہیں. That's the most unfortunate part. ویسے پھر کیا کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں سچویشن کو, حل کیا سمجھتے ہیں آپ, what is the solution then? میرا خیال سے مڈل ایسٹ میں اگر یہ لیڈرشپ وہاں کی اس صورتحال کا اندازہ لگا کے اپنے فیصلے خود نہیں کرتی ہے, صرف نیتن یاہو کی مرضی پر چلیں گے, تو اگر نیتن یاہو نہیں, اگر وہ مرمرا جائے کہیں, تو اس سے آنے والا اس گریٹر اسرائیل کے اوپر کاربند رہے گا. یہ مسئلہ جب تک تمام مسلمان ممالک ایک ہو کے چیلنج کر کے اسرائیل کو اس سے باز نہیں رکھیں گے, یہ گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی رہے گی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہیں گے, اور امریکہ اس جرم میں برابر کا شریک ہوگا. جی بخاری صاحب, پاکستان آج کل مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے پاکستان کو. آپ پاکستان کا غزہ جنگ کے اندر کس طرح کا رول دیکھتے ہیں؟ پھر ابھی جو مسلم فورس بنانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اپنی افواج ڈائریکٹلی غزہ کے اندر بھیجیں گے؟ جیسا میں نے کہا آپ سے کہ مجھے یوں لگتا ہے, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کو مروانے کی ایک خوفناک سازش ہے, اور ہماری لیڈرشپ کو اس کا ادراک کر کے اس سے باز رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ نے بات کی. دو خطے ایسے ہیں, دو جگہیں ایسی ہیں, پوری دنیا میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وہ مانتے ہیں, نہیں مانتے تو کشمیر میں نہیں مانتے اور یا فلسطین میں نہیں مانتے ہیں. جی یہ ہے وہ منافقت پورے ویسٹ کی, یہ ہے وہ منافقت پورے امریکہ کی اور امریکہ کی لیڈرشپ کی. جی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے ایسے معاہدے کو ایکسیپٹ کرے گا جس میں فلسطینی ریاست کی کہیں بات ہی نہیں ہے, ٹو اسٹیٹ سولوشن کی کہیں بات ہی نہیں, کہیں ذکر ہی نہیں ہے؟ اگر کریں گے تو میں نے پہلے ایک دفعہ ایک لفظ استعمال کیا تھا, میں آج نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ فلسطین کی کاز کو کمپرومائز کر کے کوئی ایسا قدم کریں جس کا فائدہ نیتن یاہو کو پہنچے یا امریکہ کا مشن جو ہے وہ پورا ہو. نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے گا یہاں کی سڑکیں ابل پڑیں گی. میں چونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا بھی اور جرنل میں بھی, نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کو اگر وہاں شہید کرتے تھے تو پاکستان کی سڑکیں ابل پڑتی تھی. پاکستان کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیاں چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جاتے تھے. یہ جذبہ شاید مان ضرور پڑا ہے, ختم نہیں ہوا ہے, اور اگر ہماری حکومت نے ایسے فیصلے کیے جس سے فلسطین کی کاز کو نقصان پہنچے یا فلسطین کی خون ریزی جاری رہے, سزا بھگتنے کے لیے پھر لیڈرشپ تیار رہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر شمع جنیجو کے حوالے سے کنٹروورسی کا ذکر میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کیا تھا, اس پر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, شمع جنیجو کے حوالے سے کنٹروورسی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کری ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کون ہے, کیا کون شخصیت ہیں, اور پھر کیوں ان کا اتنا کنٹروورشل ہو گیا ان کا UN میں پاکستانی وفد کے ساتھ جانا؟ دیکھیے, ایک تو یہ واقعہ ہے جو ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ کنٹروورشل ہیں جی, اور ایک ان کی کنٹروورسی کی وجہ اور ہے, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں ان کی وجہ شہرت اور ہے. اور وہ وجہ شہرت جو ہے وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ وہ نا بہت اسرائیل کی اور اسرائیلی کازز کی انہوں نے بے پناہ مرتبہ اپنے سوشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اور ایون ادروائز اسرائیل کے حق میں بیانات بھی دیے ہیں, لابنگ بھی کی ہے. تو اب آپ سمجھ جائیں, میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. تو ایک تو ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلسطینی کاز کی دشمن ہے, وہ اسرائیل کی دوست ہیں. یہ تو ہو گیا ایک. دوسرا یہ کہ مجھے حیرت ہے اس بات پہ, میں نے کوئی کم از کم 100 مرتبہ ہیڈ آف سٹیٹس کے ساتھ ٹریول کیا ہے, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے ساتھ. اتنی فول پروف سیکیورٹی ہوتی ہے کہ اس میں کسی چیز کا پر بھی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. یعنی 0 لیول ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی اس کی وائلیشن کا. اس میں ایک خاتون بیٹھ گئی ہے, وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی چلی گئی ہے,
وہ اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے جس میں پرائم منسٹر کا ڈیلیگیشن ٹھہرا ہوا ہے, وہ اسی گاڑی میں جا رہی ہے جس میں وزیر دفاع بیٹھا ہوا ہے, وہ اسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہی ہے, کافی پی رہی ہے, اور اس کے بعد وہ وزیر دفاع کہتا ہے میں نے نہیں پتا کون ہے. ایگزیکٹلی. یہ نا خواجہ آصف صاحب کو میرے خیال سے کبھی کبھی اپنی بےزتی کروانے کا شوق ہے. یہ نا کبھی کبھی اپنی طرف سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے خود ان کو ڈیلیبریٹلی وفد میں شامل کیا ہے. دو طریقے کی باتیں ہیں میرے خیال سے ہمیں اب شیئر کرنی چاہیے اپنے ناظرین کے ساتھ. ایک بات تو یہ کہ یہ اطلاع ہے کہ یہاں پر جو وزارت خارجہ کا پروٹوکول آفس عملہ تھا اس نے انہیں آف لوڈ کر دیا تھا جہاز سے پرائم منسٹر کے. یہ میں آپ اس کو خبر سمجھ لیجئے یا میں ایک ریویل کر رہا ہوں چیز. محترمہ پھر یہاں سے جا کے لندن جا کے بیٹھ گئیں جہاں پرائم منسٹر صاحب نے رکنا تھا, وہاں سے وہ پھر پرائم منسٹر کے جہاز میں چڑھ کے اور امریکہ پہنچی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن پرائم منسٹر کو اکمپنی کرتا ہے, چاہے وہ جہاز میں ہو, کیونکہ جہاز میں بہت لوگ ہوتے ہیں نا, اس میں پرائیویٹ عملہ ہوتا ہے, اس میں سٹاف ہوتا ہے, یا پھر ڈیلیگیشن جو فارمل ڈیلیگیشن ہوتا ہے جس نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں جب تک نام شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو پرائم منسٹر اوکے نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے اوکے کرنے کے بعد پھر جو اقوام متحدہ کا پرماننٹ مشن ہے وہاں, وہ اس لسٹ کو بھیجتا ہے یونائٹڈ نیشن میں, پھر اس کا کارڈ بنتا ہے. تو اگر تو یہ پروسیس سارا ہوا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ آپ یونائٹڈ نیشن میں نہیں جا سکتے. یونائٹڈ نیشن کا پروٹوکول آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اگر 9 بجے کا اجلاس شریک ہونا ہے تو آپ کو وہاں 6:30 بجے پہنچنا ہے. 2-2.5 گھنٹے کا پروسیس ہے وہاں کارڈ بنوانا, اس کے بعد پارک کرنا, اس کے بعد اوپر آنا, اوپر سیکورٹی چیک سے گزرنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انلیس یو ور ایتھورائزڈ, شمع جو اپنی مرضی سے اندر جا کے نہیں بیٹھ سکتی. جی لیکن بخاری صاحب اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا, نہ تو فارن آفس, نہ ڈیفنس منسٹر, نہ اسحاق ڈار صاحب, نہ پرائم منسٹر آفس, کوئی بھی اس کی ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یہ نہ کرنے کے ساتھ آپ اپنی نااہلی, آپ بریچ آف پروٹوکول, بریچ آف سیکورٹی سرکل, اس کا اقرار کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی شرمندگی ہے کہ اگر ملک سے باہر کسی کو پتہ چلے کہ فارن آفس, ڈیفنس منسٹر, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ آ کے خاتون بیٹھ گئی ہے پیچھے, ان کے ساتھ چائے پی رہی ہے, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے پچھلی سیٹ پر ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ان کے ہوٹل میں رہ رہی ہے, ان میں کوئی اعتراض نہیں, وہ دعویٰ کر رہی ہے میں نے پرائم منسٹر کی اسپیچ لکھی ہے, انہیں کوئی اعتراض نہیں. تو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے؟ میرے خیال سے یہ اپنے آپ کو, فارن آفس کو اور پرائم منسٹر کے پروٹوکول کو, تینوں کو ذلیل کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہ تو وہ خاتون ہے جنہیں پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہوا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی کنٹروورشل کی بے بنا وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسی شخصیت جو جانی جاتی ہے پرو اسرائیل اینڈ اینٹی پیلسٹائن, اس کو پریزیڈنشل ایوارڈ کیسے مل گیا, کس نے دے دیا؟ ٹھیک ہے, اب یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات ڈھونڈنے چاہیے. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ بل گیٹس کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی, میں تو اس میں بھی تھی. یعنی جو سائیڈ لائن پر میٹنگز ہوئی ہیں آپ اس کا بھی حصہ ہیں, جو جنرل اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس کا بھی حصہ ہیں, جو اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بات ہو رہی ہے جہاں پرائم منسٹر صاحب خود موجود ہیں آپ وہاں بھی ہیں, اور ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب, ہمارا فارن آفس کہہ رہے سامنے نہیں پتا کون ہے. وہ تو یہ کہہ رہی کہ میں تو تقریریں لکھ کے دیتی رہی ہوں پرائم منسٹر کو. بابا یہ اتنا بڑا دعویٰ ہوا میں نہیں کیا جا سکتا نا. لیکن یہ میں آپ کو عرض کروں, الٹیمیٹلی پرائم منسٹر ول ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ جی میں نے اس کا نام وفد میں شامل کیا تھا, جی اس نے میری تقریر لکھی ہے, اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اس قدر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا. جی لیکن بخاری صاحب اتنے دن گزر چکے ہیں, 3-4 دن گزر چکے ہیں, لیکن اب تک بھی پرائم منسٹر کی جانب سے کسی نے بھی اس کی وضاحت نہیں دی اور اس کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم ایک تو فلی انفارم نہیں ہوتے اور جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اب میں آپ کو لے جاؤں گا جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے انٹرویو دیا ہے, مہندی حسن نامی ایک جرنلسٹ کو, جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے. یار خدا کے واسطے آپ نہ جاتے, اگر آپ نے وہاں جا کے وہ یہ کرنا تھا تو آپ بہتر ہے کہ نہ جائیں. اس سے پہلے وی ہیڈ اے بیڈ ایکسپیرینس آف اسحاق ڈار صاحب گوئنگ ٹو ہارٹ ٹاک, اور جو اس ہارٹ ٹاک کے ہوسٹ نے اشر کیا تھا ان کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مطلب یہ کہ انٹرنیشنل فورمز کے لیے اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں آپ جاتے کیوں ہیں؟ اچھا اب وہاں سوال ایسے پوچھے گئے ہیں جو آپ کے بیانات کی روشنی میں ہیں. آپ نے فرما دیا ہمارے ملک میں ہائیبریڈ سسٹم ہے. بھئی اب لوگ پوچھیں گے نا بھائی صاحب ذرا بیان کرو نا وہاں اتھارٹی کس کے پاس ہے, کون ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ کے اور عسکری قیادت کے بیچ کسی ایک بات کے اوپر اختلاف رائے ہو جائے تو کس کی چلے گی؟
اور تو اس کا بھائی ان یہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ بخاری بیزتی آپ نے خود کرائی نہ جا کے وہاں. آپ نہ جائیں نا اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں. جی اگر آپ نے ہائیبریڈ کا لفظ استعمال کیا ہے اور آپ کے اس کی کنوٹیشن کا نہیں پتا تو قصور آپ کا ہے نا. بالکل بالکل کلیئر لائنز پتہ ہونی چاہیے کہ ہائبرڈ سسٹم ہے Absolutely. کیا, پاکستان میں کس طرح سے امپلیمنٹڈ ہے, تاکہ آپ اس طرح کے فورمز پہ جا کے جواب دے سکیں. ہاں میں نے کہا نا کہ یہ آپ کو شوق جو ہے نا انٹرنیشنل فورمز پہ جانے کا اور اپنی شان بڑھانے کا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہوم ورک کریں. جی آپ جس موضوع کے لیے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے جواز آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ نے ہائیبریڈ آپ نے جتنا گایا ہے تو پھر دینا جواب اس کے جو وہ سوال پوچھ رہا ہے. جواب آپ کے پاس ہے نہیں, اس میں آپ ممیا رہے ہیں آگے سے. تو پھر یہ تو ہوگا, یہ بےزتی کروانے کا شوق پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے ہمارے. بخاری صاحب اگر ان کے پاس نہیں تھی ایکسپرٹیز تو وہ کسی ڈپلومیٹ کو بھیج سکتے تھے اپنی جگہ پر کہ وہ ان انٹرویو کو دیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انکار کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں اور کتنے ملکوں کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں. جی آپ نے سنا کسی ملک کے ساتھ اس طرح کی ہوئی ہو؟ بیکاز میں نے یونائٹڈ نیشن کو کور کیا ہوا ہے. میں نے اس کے 9 اجلاس جو ہیں یہ 9/11 کے بعد جو ہوتے ہیں وہ کور کیے ہیں. وہاں جو فورن ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں وہ اتنے کیئرفل ہوتے ہیں, they don't talk to journalists unless there is a formal press conference in the press room. جی یہ جو شوق شہادت ہے نا, یہ جو جسے موقع ملے ہوتے ہیں اپنا لچ تل دو, تو یہ لچ تلنے والوں کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب میچ تو انڈیا جیت گیا ہے, لیکن فائدہ ایسی جیت کا جس کو آپ سیلیبریٹ ہی نہ کر سکیں ڈیو ٹو یور ایکسٹریمسٹ ایڈیالوجیز اینڈ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میچ ضرور جیتا ہے لیکن ٹورنامنٹ ہار گیا اور اس کی کرکٹ بھی ہار گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنٹلمن گیم کو گٹر گیم بنانے کی جو گھٹیا حرکت کی ہے جو بھارتی ٹیم تھی, میں اس کو بھارتی ٹیم نہیں کہتا, میں اس کو کہتا ہوں RSS 11, جو وہ that is the right terminology I guess. ایبسولوٹلی جو RSS کی ٹیم بھیجی تھی نا مودی صاحب نے, اپنی ذہنی غلاظت کی طرح کی غلیظ ٹیم جن کو نہ تمیز ہے نہ مینرزم ہے کہ کیسے انٹرنیشنل اریناز کے اندر آپریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا ابھی تو ابتدا ہے. آپ دیکھیے گا اس کے اوپر ان کو جوتیاں سدا پڑتی رہیں گی کہ ایک گندی مثال انہوں نے قائم کی ہے. جو موقف اختیار کیا ہمارے چیئرمین اور ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی نے, میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو, اس لیے کہ انہوں نے بھارتی قیادت, RSS 11, مودی, راجناتھ اور ایک پاگل وزیر خارجہ ان کے, ان سب کو شٹ اپ کال دی یہ کہہ کے کہ اوکے اگر آپ مجھ سے نہیں لیں گے یو ول ناٹ گیٹ دا ٹرافی. اور ٹرافی نہیں دی گئی ان کو, اور یہ فیصلہ کیا ہے ایشین کرکٹ کونسل نے کہ یہ اب انڈیا کو دی بھی نہیں جائے گی. دس از این ایبسولوٹ پرفیکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ مودی نے اپنی ذہنی غلاظت کا جس طریقے سے کرکٹ اور کرکٹ کے میدانوں کو بدبودار کرنے کا یعنی کی حرکت کی ہے وہ قابل مذمت اور قابل نفرت ہے. سوریا کمار نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی نہ دی جائے. اس ایڈیٹ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ کبھی ہوا ہے کہ جیتنے والی ٹیم نے ٹرافی لینے سے انکار کیا ہو؟ تو جو آپ نے کیا ہے وہ بھی کبھی نہیں ہوا, اور جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ ری ایکشن ہے, ایکشن نہیں ہے. دوسری بات they are trying their best کہ وہ آپریشن سندور میں جو ناکامی ہوئی ہے اس کو ان کرکٹ میچز سے جو ہے وہ ختم کر سکیں. دیکھیے یہ محسن نقوی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنگی شکست جو ہے اس کو کرکٹ کی فتح سے اور اپنی غلیظ حرکات سے آپ فتح میں تبدیل نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. جو جوت آپ کو پڑے تھے, اشارہ تو آپ برداشت نہیں کر سکتے, یہ تو آپ کا حال ہے. حالانکہ اس میں کیا ہے, آپ کو موت پڑ گئی ہے اشارہ دیکھ کے, اور پھر وہ جو اس نے وہ 6 بنائے, ارے بابا یہ تو اب ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گا. یہ مذاق تو آپ کا ہر لیول اور ہر سطح کے اوپر پوری دنیا میں اڑے گا. اس لیے کہ ہمارے شاہینوں نے ثابت کیا کہ ڈونٹ ڈیئر لک ایٹ اس, اف یو ڈو then we will teach you a lesson of your lifetime. That is what has happened. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طریقے سے کرکٹ کے اوپر اس غلاظت نے غلبہ حاصل کیا ہے, بیکاز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اندر بھی ایک انڈین بیٹھا ہوا ہے, اس سے پہلے اس کے ابا حضور بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ کرکٹ کے اوپر اپنا تسلط تو قائم کر سکتے ہیں, لیکن جو جنٹلمن گیم ہے, جنٹلمن کرکٹ گیم ہے, اس کو جس طرح سے ذلیل کیا پوری دنیا اس کو کنڈیم کرے گی. دور نہ جائیے, ہندوستان کے اپنے جو جینون سینئر کھلاڑی ہیں وہ اس کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. یہ تسلسل کے ساتھ آپ کے اوپر پھٹکار آج بھی پڑ رہی ہے, کل بھی پڑے گی اور پڑتی رہے گی, اس لیے کہ آپ کا ایکٹ جو ہے دیٹ واز انکالڈ فار. اور بخاری صاحب اگر ان تھا تو وہ میچ کھیلتے ہی نہ سرے سے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.